अस्सलाम वालेकुम। रूह यारम किस्त नंबर 48 और इसमें सबसे ज़्यादा अहम जिम्मेदारी रूह ने संभाली थी। मेरी जान उठ जाओ, कितना सोना है तुमने। वो जॉगिंग करके वापस आया, तब भी वो मज़े से सो रही थी। रूह, अब तुम नहीं जागी तो मैं तुम्हें अपने तरीके से जगाऊंगा। यारम ने हमेशा की तरह धमकी दी, लेकिन शायद वो घोड़े गधे बेचे सो रही थी। लड़की, अब मेरी कोई गलती नहीं है। अब तुम खुद मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करूं। वो मुस्कुराते हुए इसके साथ लेट गया। रूह, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। यारम ने इसे आखिरी धमकी दी। अब मुझसे कोई शिकायत मत करना। यारम कहते हुए इसके लबों पर झुका और भरपूर इस्तेहकाक से इसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त की। अपने ऊपर वजन महसूस करके रूह फौरन जागी। बहुत ही गंदे इंसान हैं आप, रूह इसे धक्का देते हुए बोली, जबकि यारम का कहका रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे पास तुम्हें जगाने का इतना अच्छा तरीका है, तो मैं सोचता हूँ मैं इतनी मेहनत क्यों करता रहता हूँ। वो अब भी हंसते हुए बोल रहा था। यारम, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो इसे खुद से दूर करती उठकर वॉशरूम में जाने लगी, जबकि यारम का फ़ोन बजने लगा। हाँ सारम, बोलो, क्यों फ़ोन किया मुझे। यारम का मूड सुबह सुबह बिगड़ गया। पहले अपना मूड ठीक करो, फिर बताता हूँ। सारम खुशगवार लहजे में मुखातिब हुआ। सारम, मेरा इस वक्त तुमसे बात करने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। मैं तुम्हारी बकवास सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। वो फ़ोन बंद करने लगा कि सारम बोल पड़ा। मैं बाप बन गया हूँ, सारम ने जल्दी से कहा। क्या बोल रहा है यार, उर्वा ठीक है ना? यारम ने फौरन पूछा। मैं और रूह 10 मिनट में तेरे घर पहुंच रहे हैं, यारम ने कहा। अरे घर नहीं, हम हॉस्पिटल में ही हैं। मैं तुझे एड्रेस सेंड करता हूँ और अकेले मत आना, सबको लेके आना। मैं चाहता हूँ मेरी खुशी में मैं चाहता हूँ मेरी खुशी में मेरे सब दोस्त शामिल हों, सारम ने कहा। ठीक है, मैं सबको बोलता हूँ। रूह, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं खिजर और शारफ को फ़ोन कर कर लूँ। तैयार क्यों होना है? रूह ने पूछा। सारम के घर बेबी हुआ है, हम इसे देखने अस्पताल जा रहे हैं, यारम ने मुस्कुरा कर बताया और फ़ोन उठाकर बाहर निकल गया। हाय अल्लाह, छोटे छोटे बेबी तो बहुत क्यूट होते हैं। मैं भी चलूँगी। वो फ़ौरन तैयार होने चली गई। ये कितना प्यारा है, इसके गाल कितने रेड हैं ना। लैला इसके छोटे छोटे गाल छूते हुए बोली। ये मेरा भाई है ना, ये मेरा भाई है इसलिए इतना प्यारा है, मायरा ने बेड पर खड़े होकर इसे देखते हुए कहा, जिस पर सारे मुस्कुराने लगे। सुनो, मुझे भी ऐसा ही बेबी चाहिए। खिजर ने लैला के कंधे पर थोड़ी रखते हुए पीछे से बेबी को देखते हुए कहा। मुझे भी कब लाके दे रहे हो? लैला इसकी तरफ पलटकर पूछने लगी। मैं नहीं लाके दे रहा, तुम लाके दोगी, खिजर ने फौरन कहा। अब मेरा दिमाग इतना भी ख़राब नहीं है कि मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूँ। मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूँगी, लैला इसे घूर कर बोली। क्या मतलब है? लैला, बेबी हम दोनों का होगा। खिजर को आज ही परेशानी खाने लगी। बिल्कुल नहीं, पहला बेबी मेरा अकेला होगा, इसके बाद तुम्हें ले लेना, सारे के सारे, लैला ने दरिया दिली दिखाते हुए कहा। क्या मतलब कि सारे मैं ले लूँ? खिजर की पूरी आंखें खुल गई। कितने बच्चे होंगे हमारे? खिजर ने उंगलियों पर गिनते हुए पूछा। देखो खिजर, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए, मुझे
بچے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں نے تو اتنے سارے نام سوچ کے رکھے ہیں۔ میں سارے کے سارے نام رکھوں گی اپنے بچوں کے۔ لیلا نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر بیبی کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ خضر صرف سر ہلا کے رہ گیا۔ ہائے کتنا پیارا ہے نا! معصومہ کب سے اسے لیے اڑائی جا رہی تھی۔ انشاءاللہ، شارف آہستہ سے اس کے کان میں بڑبڑا کر پیچھے ہوا، جبکہ معصومہ شرم و حیا سے اپنا سر تک نہ اٹھا پائی تھی۔ اب مجھ سے صبر نہیں ہوگا، مجھے میرا بیبی چاہیے، یارم ضدی انداز میں اس کے کان کے قریب بولا۔ ہم ہاسپٹل میں ہیں، روح نے یاد دلاتے ہوئے اسے گھورا۔ ہاں تو کیا ہاسپٹل میں ہم اپنے بیبی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟ یارم نے اسے اور زیادہ گھورا۔ یارم کبھی تو سیریس ہو جایا کریں۔ روح شرماتے ہوئے عروہ کے قریب جا کر رکی۔ روح کی طبیعت صبح سے ہی خراب تھی، لیکن آج انہیں سارم کے گھر جانا تھا۔ عروہ نے لیلا اور خضر کے لیے اپنے گھر پر دعوت رکھی تھی اور اسی لیے معصومہ اور روح نے اس کی مدد کرنے کے لیے صبح جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ معصومہ یہاں آئی تو روح کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا روح، تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلو، روح نے اٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے روح کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو، وہ اسے مسکرا کر یقین دلاتے ہوئے باہر کی طرف چل دی۔ ارے لڑکیوں، مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دو۔ عروہ ہر 2 منٹ کے بعد کچن میں پہنچ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ جا کے بیبی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ بیبی کا خیال نہیں رکھ سکتی تو اسے بھی ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ روح کو ہر وقت بہانا چاہیے تھا اس چھوٹے سے گول مٹول بیبی کے پاس جانے کا۔ عروہ کی ایک بھی نہ سنتے انہوں نے اسے واپس بھیج دیا۔ سب کچھ معصومہ اور روح نے بنایا تھا، جبکہ لیلا تو اپنے آپ کو VIP کہہ رہی تھی۔ آخر اس کے لیے تو یہ دعوت رکھی گئی تھی۔ اور شارف، وہ تو معصومہ کے آگے پیچھے لگا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، ہر 2 منٹ کے بعد اس کے پیچھے کھڑا ہوتا۔ کچھ چاہیے میں لے آؤں؟ جبکہ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر روح اور لیلا دل ہی دل میں مسکرائے جا رہی تھی، جبکہ خضر اور یارم دونوں ہی کام پر تھے۔ ان کو شام کو یہاں آنا تھا۔ سارم کو معصومہ کے لیے شارف کا یہ پیار دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ایک معصومہ کا دل دکھانے پر وہ جتنا پریشان تھا، شارف کی فکر دیکھ کر اسے اتنی ہی خوشی ہوئی تھی۔ شام میں سب لوگ سارم کی طرف تھے۔ کھانا بہت آرام دہ ماحول میں کھایا گیا۔ وہ چاہے جتنا بھی انکار کریں، سارم ان کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ ان کا بچپن کا دوست تھا۔ وہ چاہے اپنی تکلیفوں میں اسے شامل نہ کر سکیں، لیکن ان کی خوشیوں پر وہ پہلا حق رکھتا تھا۔ یارم نے روح کو یہ تو کہہ دیا کہ سارم یہ سب صرف میڈلز کے لیے کرتا ہے، جبکہ دل سے وہ بھی جانتا تھا کہ سارم اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی بھلائی چاہتا ہے۔
ہنی مون پر کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ سارم نے لیلا اور خضر سے پوچھا۔ فی الحال ہم نے کچھ نہیں سوچا، خضر نے جواب دیا۔ جب سارم نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا، یہ ہماری طرف سے تم دونوں کی شادی کا گفٹ۔ خضر نے مسکراتے ہوئے اس لفافے کو تھام لیا جس میں ترکی ہنی مون کی 2 ٹکٹس تھیں۔ تھینکس، لیلا نے مسکرا کر کہا۔ سارم کے گھر سے وہ سب لوگ یارم کی گاڑی میں آئے تھے۔ ان سب کو اپنے اپنے گھر چھوڑ کر وہ روح کو لے کر گھر آ گیا۔ روح کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی، اس لیے شاید آتے ہی سو گئی۔ کیا ہوا روح، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا کہ یارم کی آنکھ کھل گئی۔ جب روح کو باہر دیکھا تو وہ بھی باہر ہی آ گیا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، نیند نہیں آ رہی تھی، بس اس لیے باہر آئی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تو مجھے جگا لیتی، وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولا۔ آپ کو جگا لیتی تو آپ کیا مجھے لوری گا کے سلاتے؟ وہ شرارت سے مسکرا کر بولی۔ بیبی، تمہارے لیے یہ کام بھی میں بہت دل سے کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب کر کے بولا۔ روح مسکرانے لگی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم دن بدن اور زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے بہت محبت سے کہہ رہا تھا۔ آپ کو کبھی بری بھی لگتی ہوں؟ روح نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ نہیں، تم تو پہلے دن سے ہی قیامت ڈھا رہی ہو۔ یارم، آپ نے پہلی بار مجھے کہاں دیکھا؟ میرا مطلب ہے آپ نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیسے کیا؟ روح پوچھنے لگی۔ جواب میں یارم نے مسکرا کر کہا، نہیں نا، میں سچی پوچھ رہی ہوں، آپ کو میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میرا مطلب ہے آپ نے میرے گھر رشتہ کیسے بھیجا، ہماری شادی کیسے ہوئی؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ یارم خاموش ہو گیا۔ ہماری شادی تمہارے یہاں آنے کے بعد ہمارے فلیٹ میں ہوئی تھی۔ ہم نے آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو قبول کیا تھا۔ یارم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے ہوئے کہا۔ قبول تو میں آپ کو پہلے ہی کر چکی تھی، روح مسکرائی، جبکہ اس کے اس مسکراہٹ پر یارم اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ روح، ہمارے نکاح کی تمہاری نظر میں کیا اہمیت ہے؟ یارم پوچھنے لگا۔ یارم، نکاح کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ روح الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ روح، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فون پہ ہوئے اس نکاح کی تمہاری نظروں میں کیا اہمیت ہے؟ یارم بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یارم، وہ نکاح ہے ہمارا جس نے مجھے آپ کا کر دیا، جس نے مجھے آپ کے نام لکھ دیا، آپ کا نام ہمیشہ کے لیے میرے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں آپ کے پاس آ گئی، روح مسکراتے ہوئے بولی۔ اور اس نکاح کی جو ہم نے فلیٹ میں کیا؟ یارم پھر سے پوچھنے لگا۔ تو روح اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی نکاح تھا یارم، لیکن نکاح ہمارا پہلے ہو چکا تھا۔ آپ فون پہ ہوئے اس نکاح کو قبول نہیں کر پائے تھے، اس لیے آپ نے دوسری بار نکاح کیا۔ لیکن میں آپ کے پاس آئی، آپ کے ساتھ رہنے لگی، آپ سے محبت کرنے لگی، کیونکہ مجھے آپ کے نکاح میں باندھ کر یہاں بھیجا گیا تھا۔ روح، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ یارم اتنا کہہ کر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ لیکن صبح کے 4:30 بجے اس کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ روح سوچ میں پڑ گئی۔
یارم صبح تک گھر واپس نہیں آیا۔ پہلے اس کا انتظار کرتی رہی، پھر اسے لگا کہ شاید وہ اپنے کام پر چلا گیا ہوگا۔ شفا اور میری کے آنے کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرنے چلی گئی، کیونکہ اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی جب معصومہ شونو کو واپس لے کر آئی۔ کیا ہوا روح، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ معصومہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، کل سے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آج صبح یارم کو بتانے والی تھی، لیکن وہ صبح نکل گئے اور ان کے ساتھ ورنہ ان کے ساتھ ہاسپٹل چلی جاتی۔ روح نے اپنا چکراتا ہوا سر تھام کر بتایا۔ ارے یار، تم میرے ساتھ چلو نا، میں تمہیں ہسپتال لے چلتی ہوں، اور یارم سر کو میں ابھی فون کر کے بتا دیتی ہوں۔ چلو اٹھو۔ معصومہ نے اپنا فون نکالتے ہوئے یارم کا نمبر ملایا۔ جبکہ روح کو اپنی طبیعت بہت خراب محسوس ہو رہی تھی، وہ معصومہ کے ساتھ ہسپتال آ گئی۔ جبکہ یارم نے کہا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے میں ہسپتال پہنچ جائے گا۔ آپ ویٹ کریں، کچھ دیر میں رپورٹ آپ کو مل جائے گی، ڈاکٹر اسے بول کر اندر چلی گئی، جبکہ معصومہ اسے تھام کر باہر بٹھا چکی تھی۔ تمہاری طبیعت کب سے خراب ہے؟ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ کتنی لاپرواہ ہو تم! ہمیں نہ بتاتی، کم از کم سر کو تو بتا دیتی، معصومہ ڈانٹتے ہوئے بولی۔ ارے یار، میں کل تک بالکل ٹھیک تھی، پتہ نہیں آج ہی یہ سر گھوم رہا ہے۔ ہائے، ہو سکتا ہے کوئی گڈ نیوز ہو۔ ڈاکٹر کیسے مسکرا رہی تھی، معصومہ نے شرارت سے کہا، تو روح شرمانے لگی۔